अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर, अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको कुछ बड़ी खबरें लेके आ रहे हैं। एक तो ये है कि क्या जो साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी है वो ये तहकीकाती कमीशन छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, क्या उनके कुछ करीबी ज़राए दावा कर रहे हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या जो ये बातचीत चल रही है कि मोज़ेस चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को कोई मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जा रही है, कोई कुछ इस तरह की बातचीत चल रही है, क्या कोई उन तक कोई ऑफर लेकर गया था या क्या था, ये हम आपको कुछ आज अंदर की खबर बताएंगे इसके ऊपर। और इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि अब जो जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब हैं, जो साबिक चीफ जस्टिस हैं और रिटायर्ड जज हैं, उनके बेटे क्या साकिब जिलानी साहब ने भी अलमे बगावत बुलंद कर दिया है, ये भी आपको बताएंगे। और वकला में जो रिजनमेंट पाई जा रही है इसका भी आपको बताएंगे। और आपको बताएंगे कि क्या बात एक तहरीक की तरफ चलती नजर आ रही है। अगले मरले में क्या वकला तहरीक कोई चलने जा रही है, और ये वकला तहरीक क्या इसको जो अब हुकूमत के हाथ में और इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में मुबैना तौर पर खेलने वाली पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार हैं वो रोक पाएंगी। ये बहुत ही दिलचस्प डेवलपमेंट्स हो रही हैं। वकला में शदीद रिजनमेंट है, और जो पाकिस्तान के चोटी के प्रोफेशनल वकला हैं जिनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है, जो हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जो बहुत ही भारी फीसें लेते हैं, बड़े बड़े मुकदमात लड़ते हैं, लेकिन सिर्फ सर फेंक के अपने केसेस लड़ते हैं, ना पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं ना कुछ और करते हैं, लेकिन रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं, वो खड़े हो गए हैं। ये हम आपको बताएंगे आज। तो देखिए, आपको मालूम है 300 से ज्यादा वकला ने मुल्क भर से साइन की है एक पिटीशन, और उसमें तादाद बढ़ रही है, 300 से ज्यादा हो चुकी है। मजीद वकला भी साइन करते जा रहे हैं, तो वो लिस्ट पता नहीं कहां तक पहुंचेगी। और अब उसमें सिविल सोसाइटी और दीगर तबकात भी शरीक होने जा रहे हैं। तो उस पिटीशन के जो बड़े वकला हैं, अगर मैं नाम ले सकूं, तो मुल्तान हाई कोर्ट बार के जो वाइस प्रेसिडेंट है अली रजा अलवी साहब हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा इसमें इमरान खाकवानी साहब है, ये प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान के। गुलाम अस्कर पठान साहब हैं, ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं सिंध हाई कोर्ट बार के। ताहिर हुसैन अच्छन साहब हैं, ये सेक्रेटरी जनरल हैं गिलगित बल्तिस्तान लॉयर्स फोरम के। इसके अलावा जो एक एडवोकेट हैं काजिम हसन साहब हैं इसमें, ठीक है। फिर इसमें मेंबर इस्लामाबाद बार कौंसिल सैयद कंबर सब्जवारी साहब हैं, ठीक है। फिर इसमें जो इंक्वायरी कमीशन के सरबराह हैं, जो हुकूमत ने बनाया, एक मुल्जिम हुकूमत ने जो बनाया, जिस पर 6 जजेस ने इल्जाम लगाया कि उनके जेर मातहत एजेंसियां, एग्जीक्यूटिव के जेर मातहत एजेंसियां ये सब कुछ कर रही हैं, अदलिया में मुदाखलत कर रही हैं, जासूसी कर रही हैं, कैमरे लगा रही हैं, बेडरूमों की वीडियो फिल्मिंग कर रही हैं, निजी लम्हात की जजेस के अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ऑडियोज टेप कर रही हैं, फैमिली मेंबर्स को उठाकर करंट लगा रही हैं, झूठे रेफरेंस दायर कर रही हैं, और रिश्तेदारों पर दबाव डाल रही हैं कि इनको को हमसे मुलाकात करें। उस हुकूमत के बनाए हुए कमीशन के सरबराह जनाब जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, उनके साहबजादे साकिब जिलानी साहब ने भी अलमे बगावत किया है कि यह कमीशन नामंजूर है और कमीशन से इंक्वायरी नामंजूर है, और ये तमाम डमी एक्सरसाइज उन्होंने मुस्तरद की है। जी हाँ, मैं कल भी अपने वीलॉग में कहा था कि साकिब जिलानी साहब को निशाना मत बनाइए। जो पीटीआई के लोग कारकुन साकिब जिलानी साहब को निशाना बना रहे थे, मैं कह रहा था कि मत उनके खिलाफ कैंपेन कीजिए, वो अपनी इंडिपेंडेंट राय रखते हैं, आप उनकी राय से इख्तलाफ या एग्री कर सकते हैं, लेकिन ये मत कहिए कि वो किसी सियासी जमात के साथ उनका ताल्लुक है, या हम सब अपनी अपनी ओपिनियन रखते हैं, एग्री डिसएग्री करते हैं। तो ये इतना आसान नहीं होता कि आप इस बुनियाद पे किसी को ये कहने लग रहे हैं कि जी फलां का ताल्लुक फलां तरफ टिल्ट है।
تو اب انہوں نے اپنے والد صاحب کے کمیشن کے اوپر عدم اعتماد کر دیا ہے، یعنی کہ جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب کو ان کے گھر سے عدم بغاوت کا سامنا ہے. ان کے بیٹے نہیں ایگری کہ یہ آپ 75 سال کی عمر میں یہ کیا کام کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جس کمیشن سے جو بنائی اس لیے گیا ہے کہ ان ججز کو امبیرس کیا جائے، عدلیہ کو مزید کمزور کیا جائے، اور عدلیہ میں جو عناصر ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کو بچایا جائے. ٹھیک ہے، جو ججز ہمارے ساتھ فونوں پر باتیں کر رہے ہیں، اور میں کسی ایک جج کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، تو ان کو بچایا جائے. اس کے لیے ساری یہ مبینہ طور پہ یہ کمیشن والی گیم کھیلی گئی ہے. ٹھیک ہے، اور اب اس کے اوپر جو تصدق حسین جیلانی صاحب کے جو قریبی ذرائع ہیں، ہماری کچھ سے بات ہوئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو معزز جسٹس تصدق حسین جیلانی ہے، وہ جس قسم کا یہ ماحول بنا ہے، سب ان کو باتیں پتہ چل رہی ہیں، تو بڑے شدید دباؤ میں ہیں، اور وہ ابھی تک سوچ وچار کر رہے ہیں کہ ان کو یہ کمیشن کی پھر ذمہ داری اب لے کے چلنا چاہیے بھی کہ نہیں. تو ان کے قریبی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو معزز جسٹس تصدق حسین جیلانی ہے، ان ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ بتایا گیا تھا کہ ان کے نام کی منظوری اور ان کا نام ہمیں ریکمینڈ سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے کیا تھا، تو اس لیے ہم نے آپ کو کیا ہے، تو اس لیے انہوں نے یہ ذمہ داری لے لی تھی. لیکن اب ان کو پتہ چل رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ کی جو 2 میٹنگز ہوئیں سپریم کورٹ میں، ان دونوں میں جسٹس تصدق حسین جیلانی ریٹائرڈ صاحب کا ذکر ہی نہیں ہوا. تو وہ اب ایک بڑی ان کے لیے ایک وہ کیچ 22 سچویشن ہے. ایک طرف تو وہ اس سب دباؤ کا شکار ہیں کہ یہ کیا کروں، گھر میں بیٹے سے لے کر باہر تمام جو ویل ریپیوٹڈ لائرز ہیں، یا ویل ریپیوٹڈ صحافی ہیں، یا ویل ریپیوٹڈ انسانی حقوق کی سماجی کارکن ہیں، وہ سب کے سب تنقید کر رہے ہیں. تو ایک طرف تو وہ یہ ہے کہ وہ اس کمیشن کی سربراہی کنٹینیو رکھ کے اپنی، اگر وہ کیونکہ بہت شریف النفس انسان ہے، اگر وہ گھر چلے بھی گئے ہیں تو وہ تمام کی تمام اپنی عزت جو تھوڑی بہت ان کی بچ گئی ہے وہ اس کو تباہ و برباد کر لیں. ٹھیک ہے، اور ایک یہ ہے کہ وہ ہاتھ جوڑ کے کہیں کہ جناب میں نہیں یہ کر سکتا کام، آپ نے جو مجھ سے انگوٹھا لگوانا ہے وہ میں لگوانے کے لیے نہیں آ رہا. اب وہ اس پر سوچ وچار کر رہے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ذرائع یہ کہتے ہیں، ان کے جو قریبی ذرائع ہیں، کہ ان پر شدید دباؤ بھی ہے کہ آپ نے ہر حال میں اب کمیشن لے کے چلنا ہے، اور وہ کوئی اتنے طاقت کے کھیل کے آربٹ سے باہر انسان نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو ان کو کلبھوشن جادو والے کیس میں عالمی عدالت انصاف میں یہاں سے پاکستان نے نامزد کر کے بھیجا تھا بطور جیورسٹ، اور اس کے لیے کہتے ہیں کہ ان کی بڑی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لابنگ اور سب کچھ ہونے کے بعد ان کی اس وقت کے جو جنرل قمر باجوہ تھے ان کی چوائس اور سب کچھ ہو کے تو یہ وہاں پہ گئے تھے، ذرائع بتاتے ہیں. تو یہ مطلب دس از ناٹ اے جوک کہ وہ اب اتنی ایزیلی جن حلقوں نے ان کا نام ڈلوایا ہے، ان کو بنوایا ہے، ان کو ریفیوز بھی کر سکیں. سو اٹس ناٹ این ایزی تھنگ. لیکن بہرحال وہ شدید اس وقت ذرائع ان کے قریبی بتا رہے ہیں کہ وہ پریشانی کا شکار ہیں کہ یہ کیا کرنا ہے اس کمیشن کا. دوسری طرف اب ذرا آگے آ جائیں کہ پاکستان بار کونسل، ٹھیک ہے، اور سپریم کورٹ بار نے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے اس جو ایک جس کو وکلا خود شیم کمیشن کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی حمایت کی ہے، اس کو سراہا ہے. اب آپ کو پتا ہے پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کونسل آج کل کس کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا اب کہاں پر یہ تانے بانے جا کے مبینہ طور پر جڑ گئے ہوئے ہیں. اعظم رضی تارڑ صاحب کہاں پہ مبینہ طور پر رپورٹ کرتے ہیں، ساری باتیں اب کیا بتانا ہے. کہاں 2020 میں پاکستان بار کونسل جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی بنواتی تھی جس کی سربراہی اس وقت عثمان وڑائی صاحب کرتے تھے. اس کی ٹیم میں اسکندر نعیم قاضی صاحب ہوتے تھے، زینب جنجوعہ صاحبہ ہوتی تھیں، حیدر امتیاز صاحب ہوتے تھے، ایمان وزاری صاحبہ ہوتی تھیں، تنولی صاحب ہوتے تھے. ٹھیک ہے، اور کہاں پر آج وہ پاکستان بار کونسل ہے وہ جی آئی ٹیز بنوا رہی ہے کہ جی صحافیوں کو پکڑو. تو سمجھ رہے ہیں نا آپ کہاں پہ کیا گیمیں کھیلی جا رہی ہیں.
کہاں پہ یہ کھڑے ہوتے تھے کہ صحافیوں پر ان کی رائے کی وجہ سے، کیونکہ وہ ناقدانہ رائے رکھتے ہیں، ان پر کیسز ہو رہے ہیں، تو ہم ان کو فری لیگل ایڈ دیں گے، ان کا دفاع کریں گے عدالتوں میں اور ایف آئی اے میں، ہر جگہ پر. اور کہاں پر یہ ان کو اب جیلوں میں ڈلوا رہے ہیں. تو انہوں نے کل ایک پہ اور پریس ریلیز جاری کی ہے جس میں نہ صرف انہوں نے کمیشن کے قیام کو سراہا ہے بلکہ کہا ہے کہ یہ چیف جسٹس قاضی فائزہ یا جسٹس عامر فاروق صاحب سے استعفے کا مطالبہ ناجائز ہے اور عدلیہ کے خلاف سازش ہے. تو یہ بھی تو بتائیے کہ آپ وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خلاف جنہوں نے یہ خط لکھا ہے، ان کے خلاف جو حکمران جماعت کے سوشل میڈیا سے جڑے کارکن ہیں، وہ جو گالم گلوچ کر رہے ہیں، وہ جو جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں، وہ آپ کے لیے باعث کنسرن نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے وہ باعث کنسرن؟ صرف چیف جسٹس قاضی فائزہ ہی کیوں آپ کے لیے باعث کنسرن ہے؟ تو ہمیں معلوم ہے کہ کہاں سے یہ ساری کہانی چلتی ہے، آئیڈیا ہے ہمیں. تو بہرحال اب یہ ساری کہانی چل رہی ہے، لیکن اس ساری کہانی میں یہ تو جو مرضی کرنے، جو پاکستان کے اصل چوٹی کے وکلا ہیں وہ تو کھڑے ہو گئے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو نہیں چلے گا. اور میں یہ چوٹی کے وکلا کی جب بات کر رہا ہوں تو میں نے ثاقب جیلانی صاحب کا آپ کو نام بتایا، عبد المعیز جعفری صاحب کراچی کے ایک اور زبردست لائر، ٹھیک ہے، کاظم حسن صاحب، احسن جمال پیرزادہ صاحب، انیک سلمان ملک صاحب، عدیل واحد صاحب، زینب جنجوعہ صاحبہ، دیر از اے لانگ لسٹ، سالار خان صاحب، اسفندیار خان صاحب، ہادی علی چٹھا صاحب، ایمان مزاری صاحبہ، ٹھیک ہے، رضا ذوالفقار صاحبہ، ٹھیک ہے، لسٹ ختم ہی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، یہ 300 سے زیادہ وکلا ہیں. ٹھیک ہے، میں اب کس کا نام پڑھوں؟ 300 سے زیادہ، اور سب ویل ریپیوٹڈ لائر ہیں. ایک بھی لائر نہیں آپ کہہ سکتے کہ جو ٹینٹڈ ہو، جس پر کسی سیاسی جماعت کا اعلی کار ہونے، اسٹیبلشمنٹ کا جسے کہتے ہیں وہ مہرہ ہونے، یا کسی عدالتی شخصیت کا فرنٹ مین ہونے کے الزام ہو. یہ پروفیشنل اور اچھے اور قابل اور انڈیپینڈنٹ وائس وکلا ہیں. اور انہوں نے ابھی تو پریس ریلیز دے کر اس سے کمیشن پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اور اس کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ آرٹیکل 184(3) کے تحت عوامی مفاد میں 100 موٹو نوٹس لے کر فل کورٹ بنائے. سپریم کورٹ کے تمام ججز اوپن کورٹ روم میں بیٹھ کر ان 6 ججز کے خط کو ایک پٹیشن میں بدل کر اس پر کارروائی آگے بڑھائیں. اور نہ صرف ان ججز کے الزامات کے اوپر کارروائی آگے بڑھائیں بلکہ تحقیقات کریں، بلکہ جسٹس شوکت صدیقی کے خط کی بھی تحقیقات کریں. ٹھیک ہے، اور دودھ کا پانی کریں. اور سب سے دلچسپ بات انہوں نے کہا ہے کہ وہ تمام پروسیڈنگ لائیو براڈ کاسٹ ہو، کیونکہ ان 6 ججز کے خط کے بعد عوام کے عدلیہ کے انڈیپینڈنس کے بارے میں جو ساکھ ہے اس کو عوام کے اعتماد کو شدید ٹھیس پہنچی ہے. تو وہ ریسٹور کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ عوام اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ بند کمروں کے پیچھے کوئی ڈیلے نہیں ہو رہی، کوئی کمیشنیں بنا کے کارپٹ کے نیچے معاملہ نہیں ڈالا جا رہا، بلکہ یہ ونس فار آل طے کیا جا رہا ہے کہ آئندہ کبھی کسی جج کو کوئی ہراس نہ کر سکے، عدلیہ مداخلت نہ کر سکے، عدلیہ کو سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال نہ کر سکے. یہ ہیں ان وکلا کے مطالبات. اور بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن پہلے ہی کھڑی ہو چکی ہے، وہ اس کمیشن کو ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ 300 سے زائد وکلا بھر کے علیحدہ سائن کر کے میدان میں آ گئے ہیں. اور اگلے مرحلے میں ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ وکلا شاید ایک تحریک بھی شروع کر سکتے ہیں، یا یہ ایک پٹیشن کی صورت میں بھی کورٹ جا سکتے ہیں. تو یہ تمام آپشنز پر اب یہ ان وکلا میں مشاورت جاری ہے، اور جلد ہی آپ کو اس میں بڑی خبر ملے گی. جلد ہی، ہفتوں کی بات نہیں ہے، دنوں کی بات ہے. اس کے بعد اب جو خبر ہے وہ جو کل ہمارے صحافی دوست شاہد اسلم صاحب انہوں نے دی کہ ایک مسودہ تیار ہو گیا ہے شاید، اور کچھ اسی قسم کی میں سن رہا ہوں کہ ان کی خبر ہے، میں نے خود تو نہیں دیکھی، کہ چیف جسٹس قاضی فائزہ کو ان کی عہدے کی مدت 3 سال کی جا رہی ہے، ایج لمٹ بڑھائی جا رہی ہے، اور ان کی جاب ٹینیور جاب کی جا رہی ہے جو چیف جسٹس کے عہدے کی ہوتی ہے. تو ایئر وے نے بھی یہ خبر نشر کی تھی. تو وفاقی وزیر اطلاعات عطا طاہر صاحب نے اس کی تردید کی کہ ایسا کوئی
مسودہ ان کی نظر سے نہیں گزرا، اور فی الحال ایسی کسی ان کے عہدے کی میعاد 3 سال کرنے کے آپشن کے اوپر فی الحال غور نہیں ہو رہا۔ لیکن میری گزشتہ دنوں کسی اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی جو بہت ہی اہم ترین عدالتی شخصیت کے قریب ہیں۔ تو جس اہم شخصیت سے میری ملاقات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس اہم ترین شخصیت کو، عدالتی شخصیت کو، مدت ملازمت میں توسیع کی پیشکش کی گئی ہے۔ اور جس شخصیت سے میری ملاقات ہو رہی تھی جو اس اہم ترین شخصیت کے قریب ہے، اس کا یہ کہنا تھا، اس ذریعے کا، کہ ان کو امید ہے کہ وہ اہم ترین عدالتی شخصیت مدت ملازمت میں توسیع نہیں لے گی، یعنی کہ ان کو امید تھی۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میری دعا ہے کہ وہ اہم ترین عدالتی شخصیت آپ کی امید پر پورا اترے۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ آفر کسی ریاستی ادارے کے اہلکار نے کی ہے، کسی حکومتی شخصیت نے کی ہے، کس نے یہ آفر کی ہے۔ اور جو دلچسپ بات تھی کہ اگر جب کوئی ایسی آفر آتی ہے تو اگر آپ نے وہ آفر قبول نہیں کرنی ہوتی تو آپ اسی وقت ریفیوز کر دیتے ہیں، آپ اس پر خاموش نہیں رہتے۔ تو اگر ریفیوز کی ہوتی تو یہ جو اہم شخصیت مجھے ملی تھی، یہ مجھے کہتے کہ اس عدالتی شخصیت نے وہ آفر ریفیوز کر دی ہے، ان کو آفر ہوئی تھی، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے ریفیوز کر دی ہے، بلکہ انہوں نے خود سے کہا کہ مجھے امید ہے کہ وہ یہ آفر قبول کر کے مدت ملازمت میں توسیع نہیں لیں گے۔ تو اب معلوم نہیں وہ شخصیت کس بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہے تھے، کیا تھا، کہاں تک سچائی تھی، کیا تھا۔ تو بہرحال یہ بات میں نے بہت ہی ذمہ دار شخصیت سے اپنی ملاقات میں سنی ہے، ان کی یہ گفتگو میں نے آپ کو رپورٹ کی ہے، اور وہ ذریعہ بہت ہی اہم پوزیشن سے منسلک ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔